बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं बिशार राजा साहब। सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं अभी न्यूज़ के लिए। बिशार राजा साहब, एक वीडियो हम कर चुके कि क्या होने जा रहा है, कोर्ट का माहौल क्या होगा, बेंच की तश्कील क्या होगी, कौन कौन से मुकदमात हैं जो काज लिस्ट का इस वक्त हिस्सा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, वो कहते हैं जिस पर एहसान किया हो उसके शर से डरो। जस्टिस अमीनुद्दीन पर एहसान किया काजी फायज ईसा साहब ने। उनका नाम चीफ जस्टिस के लिए पिच करते रहे कि शायद या अफरीदी साहब इनकार कर दें तो अमीनुद्दीन साहब जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। लेकिन वो प्लान तो नहीं बना, लेकिन प्लान बी पर काम किया गया कि आईनी बेंच की सरबराही के लिए उनका नाम तजवीज़ किया गया। अब पहले बेंच की तश्कील के बाद जब अमीनुद्दीन साहब सरबराह बन चुके, अब वो उसी एहसान करने वाले के पीछे पड़ गए हैं। दो मुकदमात हैं जो काजी फायज ईसा साहब से मुतल्लिक है। पहली समात पर उन्हें सुनना क्या ज़रूरी था, एक तो उनकी तैनाती और दूसरा माहौल से मुतल्लिक भी उन्होंने एक फैसला दिया हुआ है जिसके खिलाफ अब अमीनुद्दीन साहब काजी साहब के खिलाफ फैसला देने जाएंगे। हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुगल साहब। एक केस तो 193 का है ना जी, जो अब वेदर क्लाइमेट का केस है ना, माहौलियाती तब्दीली वाला, वो 1993 से चला था लाहौर से। और उस केस के उस पिटीशन के वकील थे जस्टिस, आजकल जस्टिस मंसूर शाह ने, उस वक्त ये वकील थे मंसूर शाह। आज भी वो काज लिस्ट खोले ना, आज की जो आज की काज लिस्ट है उसमें आगे एज ए लायर नाम लिखा हुआ है मंसूर शाह का। अच्छा, आज भी। लेकिन ऑफ कोर्स वो उनके अदालत में तो पेश तो नहीं होंगे ना, क्योंकि जस्टिस मंसूर शाह जो है वो सीनियर प्यूनरी जज हैं और जस्टिस भी बन चुके हैं। और ये जनाब हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अमीनुद्दीन साहब जो है माशाल्लाह, ये आईनी एक्सपर्ट भी हैं, माहिर भी हैं, और पाकिस्तान के अंदर के बल्कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर इनके दूर तक कोई मुकाबल नहीं जो कॉन्स्टिट्यूशनल मामला जानने का। वो हिंद के हों, पाकिस्तान के हों, वो नेपाल के हों, श्रीलंका के हों। पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान का साउथ एशिया में कोई दूर तलक उनका कोई सानी नहीं है। अब वो ज़ाहिर है वो जानते हैं। और दूसरा ये है कि माहौलियाती जो वेदर क्लाइमेट के हवाले से जितना काम जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने किया, जस्टिस मंसूर शाह क्या जानते हैं जिस हवाले से। आपको पता होगा कि दुनिया भर में जस्टिस मंसूर शाह ने जो आपके माहौलियाती आलूदगी और वेदर क्लाइमेट के हवाले से जो काम किया है, दुनिया भर उसको सराहती है। सही। जस्टिस अमीनुद्दीन खान उस केस, ये बदकिस्मती कह सकते हैं ना आप, इसको क्या कहें। जस्टिस मंसूर शाह ने कमेटी भी बनवाई थी इसी पार्लियामेंट से, उसके हेड भी बनवाया था, मेंबर उसके नामजद बनवाए थे कि जी ये बनाए, और कहा गया था कि उन्हें कि ये मामलात सारे हैं। अब मुझे ये बताया जाए कि मुझे समझ नहीं आ रही करामत मुगल साहब कि ये केस जस्टिस अमीनुद्दीन खान के सामने कैसे लग गया। मुझे इसकी समझ, ये केस उस वक्त टेकअप हुआ था जस्टिस फायज ईसा के दौर, जब वो थे ना, उन्होंने इस मामले को टेकअप किया था। टेकअप करके जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस वाला केस टेकअप किया और फिर कालीन के नीचे दबा दिया ऐसे करके, इसी तरह इस मामले को भी उन्होंने दबा दिया था वो कालीन के नीचे। फिर उसके बाद खामोश हो गए। सही। इसको जो इस तरह के केस मेरे केस चुन कौन रहा है कि ये केस इस आईनी बेंच के सामने लगेंगे, मिठाई आ गई और आपके सामने रख दूं ताकि आप दिलचस्पी से लगे रहे। ये चीज चुने किसने है ये केस कि ये एक केस ऐसा लाई है जी, एक केस ऐसा जिसके वकील थे जस्टिस मंसूर अली शाह और सामने थे काजी फायज ईसा, उस केस को उठा के लगा दिया गया जस्टिस अमीन के सामने। ये केस चुन देखें जी, इन्होंने जब पहली जजेस कमेटी की जो मीटिंग की ना, उसमें तो यही लिखा ना, वो कलर कोडिंग लफ्ज आया था, दर्जा बंदी करे आप, मतलब ये 93 से स्टार्ट हुआ ना। अब मैं बात वही करता हूँ कि देखिए इस मुल्क के लिए सबसे जरूरी है ये माहौलियाती आलूदगी वाला केस, ठीक है। फिर जरूरी है मिशा शफी और अली जफर का केस, आईनी केस वो सुनना जरूरी है, इस बेंच के सामने लगा हुआ है। फिर जरूरी है जनाब, उन्होंने आइन को नुकसान क्या पहुंचा है ये। अब आइन को जस्टिस मसरत अली आईनी सवाल उठाएंगी ना जब उनके सामने, उनका दिल उस बेंच में, उनका नाम उनका दिल इस बेंच में। अब देखते हैं कि वो आईनी सवालात को, अब देखिए इसमें आईनी क्या है जी कि वो ऑन द स्पॉट जो हरासगी हुई है, क्या वो दुरुस्त है या गलत थी, आइन की किस शिक कहता है। तो अब ये सवाल तो बनता है ना, वो उठाएंगी सवाल। अच्छा। या फिर जो ये आपने जब सिंगिंग कर रही थी तो हरासगी की है, क्या वो दुरुस्त थी या गलत थी, मतलब ये मुझे समझ नहीं आ रही ना। देखिए लेवल प्लेइंग फील्ड का केस आम नहीं है।
8 فروری کو جو آپ نے مینڈیٹ چوری کا کیس جس میں عمران خان اور ان کے وکلاء نے درجنوں درخواستیں دائر کی ہے کمیشن بنانے کے حوالے سے، وہ عام نہیں ہے۔ اس وقت پچھلے 1.5 سال سے ملٹری عدالتوں میں وہ لوگ پکڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں وہاں کا کسٹڈی میں ہے، وہ کیس عام نہیں ہے۔ لیول پلینگ، بنیادی انسانی حقوق چادری کا تقدس پامال ہو جائے، بنیادی انسانی حقوق پاؤں تلے روندے جائیں، وہ عام نہیں ہے بھائی۔ عام کیس ہے کنونشن سینٹر میں کرایہ کتنا لیتے ہیں، تقریب ہو رہی ہے، اس کے پیسے کتنے لیتے ہیں، صحیح۔ عام کیس ہے آپ کے میرے اگر کوئی بینک اکاؤنٹ باہر ہے اس کو واپس لاؤ، پیسے کو، اراکین اسمبلی کو نہیں لانا۔ عام کیس ہے جناب کہ 8 فروری کو جو انتخابات مئی میں کروانے کی درخواست تھی، وہ بہت عام کیس ہے۔ عام کیس ہے کہ صدر عارف علوی کو برطرف کیوں نہیں کیا گیا، وہ مدت پوری کر کے چلے گئے، یہ عام کیس، عجیب و غریب۔ اب پھر دیکھیں جو دوسرا کیس آپ نے جس کا نام لیا نا، وہ کیس تھا 2017 کا۔ صحیح۔ 2017 میں پٹیشن دائر کی تھی ریاض انیف رائی نے، صحیح، بلوچستان ہائی کورٹ کے ڈائریکٹ چیف جسٹس لگے تھے۔ میرے خیال میں دنیا کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ پی سی او کے تحت جنہوں نے حلف اٹھایا تو سارے کے سارے تو گھر چلے گئے۔ نہیں، انہوں نے پی سی او کے تحت حلف نہیں، وہ فارغ ہونے کے بعد یہ بالکل جونیئر تھے، یہ ڈائریکٹ جج لگے، سپریم بلکہ چیف جسٹس لگے نا بلوچستان ہائی کورٹ کے۔ وہ ریاض حنیف رئی صاحب نے پٹیشن دائر کی، جسٹس ثاقب نثار صاحب نے اس پٹیشن کو جو ہے نا وہ خارج کر دیا تھا، اور چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے، تو وہ بعد میں ریویو انہوں نے دائر کیا تو ریویو پھر کسی نے نہیں لگایا، تو وہ آپ جسٹس امین الدین خان صاحب کے سامنے لگ گیا، جس طرح آپ نے بات کی موشن کی کہ وہ ان کے موشن تھے، اب موشن کا کیس ان کے سامنے لگا تو موشن بس یہ پھر ایسی کاروائی ہوگی کہ فائل بند کر کے فائل بند کر کے تو اس کو کیا ہے کہ کیس ڈسمس، اس کو یہی کریں گے، اور تو کچھ نہیں کر سکتے اس میں۔ اس وقت جب جسٹس فائز عیسیٰ تھے تو اس وقت اگر سنا جاتا تو شاید وہ کچھ فیصلہ دیتے، لیکن وہ کچھ اور کاموں میں مشغول تھے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، کیونکہ انہوں نے بلے کو چھیڑنا تھا، اور بلے کا فیصلہ، پھر لیول پلینگ فیلڈ کا فیصلہ نہ دینا، پھر وہ بڑے ہی انسانی حقوق کے علمبردار بنے ہوئے تھے۔ مقبرے آپ کے لیے بنواتے رہے، مقبرے تو پھر انسانی حقوق کے علمبردار تھے جب جسٹس تھے، جب چیف جسٹس بنے تو پھر وہ مقبرے بنوانے شروع کر دیے انہوں نے پھر وہ ایسے معاملات میں جڑ گئے کہ انہوں نے سپریم کورٹ کو دفن کیا، انہوں نے کہا جی یہ کرنا ہے وہ کرنا۔ اچھا دیکھیں جی، ماضی کے قاضی صاحب کہتے ہیں اچھا 26ویں آئینی ترمیم کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے، پھر ساتھ ہی اگلے لمحے کہتے ہیں جی مجھے پتا تھا کہ یہ اپریل میں مجھے بتایا گیا تھا اٹارنی جنرل پاکستان لا منسٹر نے کہ ہم 26ویں آئینی ترمیم لا رہے ہیں، تو میں نے کہا تھا میرے لیے نہیں لانی ہے، یہ فرد واحد کے لیے، وہ تو باقی سارے ججز کے لیے۔ اپوزیشن ناڑی ڈالتی تو وہ بن بھی جاتے شاید، وہ آپ کو یاد ہے سوال کیا تھا ادھر، ہاں تو انہوں نے کہا تھا نہیں، اور اگلے دن پریس ریلیز جاری کر دی۔ اچھا وہ سوال میں وہاں موجود تھا جب سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا نہیں انڈیویجول، شام کو اگلے دن پریس ریلیز جاری کروا دی اپنے سیکرٹری سے کہ بھائی میں نے تو نہیں کہا، یہ میری باتوں کو توڑ مروڑ کر کے پیش کیا گیا۔ تو یہ معاملات تھے۔ اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ اس بینچ میں جسٹس جمال مندوخیل ان کی طرف سے جس طرح آج کل 9 مئی کے حوالے سے انہوں نے سوالات اٹھائے، میں سمجھتا ہوں کہ پبلک ول کی بات کرتے ہیں جسٹس جمال مندوخیل، ان کی طرف سے سوالات اٹھ سکتے ہیں بہت سارے، اور جسٹس حسن اظہر رضوی کی طرف سے، جسٹس محمد علی مظہر کی طرف سے سوالات اٹھ سکتے ہیں۔ جسٹس نعیم اختر افغان تو میرے خیال میں وہ دستخط کرنے والے ہیں، وہ تو نہیں بولیں گے، اور جسٹس مسرت العلی چمکنی میں انتخابات کیوں کروائے تھے وہ معاملہ نہیں ہے ان کے سامنے، دل دکھے ان کے سامنے۔ انہوں نے کیا کہا، انہوں نے دل دکھا، انہوں نے کیا کہا کہ اچھا آج میں آپ کو بتاتا ہوں، جب یہ وہ بات کر رہی تھی نا کہ میرا دل دکھ رہا ہے 9 مئی کو، وہ جو جناح اس کے ساتھ ہوا، ساتھ جسٹس جمال مندوخیل بیٹھے ہوئے تھے، جسٹس جمال مندوخیل نے ہی کہا تھا کہ ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہے کہ محمد علی جناح اس مکان میں رہے بھی یا نہیں رہے۔ یہ پچھلی رمضان میں انہوں نے یہ ریمارکس دیے تھے، وہ ان کا دل دکھ رہا ہے۔ تو پھر جب شہزاد ملک صاحب نے کہا نا کہ یہاں پر آپ ضمنی کی بات کرتے ہیں، یہاں پر وکیل بھی اٹھا لیے جاتے ہیں، سائل بھی اٹھا لیے جاتے ہیں، ان کا پتہ نہیں چلتا، تو وہ بالکل ایسے ہاتھ کر کے بیٹھی ہوئی تھی، تو پھر ایسے ہی رہی، پھر وہ بولی تو کچھ نہیں نا۔ اب کیا بول سکتی ہے اب جسٹس مسرت العلی؟ جسٹس مسرت العلی کے میں
جس طرح میں نے یہاں بات کیا وہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ رہی ہیں، جسٹس بھی رہی ہیں، وہاں کون سے آئینی معاملات گئے ہوں گے، وہاں پر کون سے ایسے ایکسپرٹ کون سے معاملات، وہ ایکسپرٹ آج تک نہیں سمجھنے لگے کہ جسٹس مسرت علی کس ان کے ایکسپرٹی کس میں ہر اہم بینچ کا حصہ رہی ہیں، ملٹری کورٹس والا ہو، وہ 6 ججز کے خط والا ہو، پھر بعد میں الیکشن مریم اورنگزیب جاتی ہے نا بیگ اٹھائے ہوئے اس کے ساتھ جاتی ہیں نا اس کے ساتھ بیگ اٹھائے ہوئے مریم نواز شریف کے ساتھ، مریم صفدر کے ساتھ. تو پھر اس طرح کے بہت سارے وہ آنریبل جج ہیں، اچھے جج ہیں، میں ان کی عزت کرتا ہوں، لیکن اس طرح کے جو لوگ، کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں نا. اصل میں یہ ہوا تھا کہ مغل صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ جب آزاد عدلیہ کی تحریک چلی تھی 2007 میں، جسٹس یحییٰ آفریدی چیف جسٹس جو بنے اور جسٹس مسرت علی نے پشاور جگ کا کیمپ جو سنبھالا ہوا تھا آزاد عدلیہ کا، جسٹس اطہر امین اللہ نے اسلام آباد کا، قاضی صاحب نے کراچی کا، اور اس سارے معاملات میں جسٹس دوست محمد خان بہتر بتا سکتے ہیں ان کی تقرری اپائنٹمنٹ کے حوالے سے. اور اس پھر سارا وہ ایک اور اپوائنٹمنٹ جس پر 26ویں ترمیم کے بعد جس کی ہم بات کر رہے ہیں، جسٹس امین الدین، آج سپریم کورٹ بار کے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے سپریم کورٹ کے اختیار. ہاں جی، جسٹس منصور اپنے سیکرٹری جو ہے پاکستان سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے، منصور سلمان صاحب، بڑے بلنٹ قسم کے وہ وکیل ہیں، بڑے بریونیس ان کی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ فل کورٹ بیٹھے. اب دیکھتے ہیں نا وہ جس طرح انہوں نے، اچھا وہ صدر صاحب ہیں کوئی بنے ہوئے، تو حیثیت کو چیلنج نہیں کریں گے؟ چیلنج کریں گے سپریم کورٹ. اس میں اصل میں دوسری طرف سے گروپ جو ہے نا وہ پی سی او گروپ ہے نا، اچھا بون پی سی او گروپ ہے نا، وہ انہوں نے بھی حلف اٹھایا تھا لاہور ہائی کورٹ کا. جی میں نے بون صاحب سے پوچھا، میں جی احسن بون صاحب، ہاں میں نے احسن بون صاحب سے پوچھا، میں جی بن رہے ہیں آپ کے جج؟ انہوں نے کہا نہیں میں بچے جج نہیں بنوں گا، میں جج اپنے ہاتھوں سے لگاؤں گا. انہوں نے مجھے یہ کہا. تو وہ پھر ان کے ساتھ ہے نا، تو پھر یہ معاملہ، اچھا سلمان منصور صاحب اکیلے ہیں اصل میں، اور ان کے ساتھ 2-3 شاید ان کے باقی ایگزیکٹو باڈی کے لوگ جیتے ہیں، وہ اپنے انڈیویجلی وہ چیلنج کر سکتے ہیں. اچھا آپ وہ بات کر رہے ہیں، اب دیکھیں یہاں پر وہ الیکشن ٹریبونل والا معاملہ بھی چیلنج ہوا ہے جو اسلام آباد وہ، لیکن وہ ابھی تک کہیں بھی، علی ظفر صاحب نے بھی دائر کی ہے، احمد خان صاحب نے بھی وہ دائر کی تھی، وہ نظر ثانی سلمان کو راجہ لے کے آئے تھے، شیر افضل مروت لے کے آئے تھے، وہ سب درخواستیں کہیں دبی ہوئی ہیں نا، وہ سب نکلیں گے، وہ سب دبی ہوئی ہیں. پیچھے سے یہ لے کر آئے جناب 93 سے، اور یہ خواجہ آصف کی کوئی ایک درخواست کو پتہ نہیں اس کا کیا، انرجی والی، وہ عجیب و غریب قسم کی درخواست ہے. کوئی کلب کر کے انہوں نے کوئی 18 کیس کل سننے اور 18 انہوں نے آج سننے، یہ بنا کر انہوں نے 36 کیس سننے ہیں. تو بس کو ڈسمس والی ہیں کچھ. مجھے بتائیں عارف علوی کی درخواست پر کیا کہیں گے؟ بس فائل کھلے گی، بند ہو جائے گی. مجھے یہ بتائیں کہ اس قاضی فائزہ کی فائل پر کیا ہوگا؟ وہی ہونا، کچھ بھی نہیں ہونا. اس لیے تو اتنے کیسز لگائے گئے ہیں نا، کاز اس کے ہم نے دڑا دڑ کیس ختم کیے. بس اس کے علاوہ اور کیا. یہ آئینی بینچ کل مجھے، اب میں نام نہیں لوں گا، سپریم کورٹ کے اندر سے ہی بس بڑے آنریبل کوئی شخص تھے، انہوں نے کہا کہ کوئی آنریبل ایک معزز شخص تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ فروغ ہو جائے گی. اچھا دوسرا، ہم نے دن میں بھی بات کی تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو پہلے سفیر لگانے کی بات سامنے آئی کہ ممکنہ طور پر انہیں سفیر لگایا جا سکتا ہے. پھر بات آئی اسپین میں. دوسری بات اب سامنے آئی ہیٹی میں، نہیں ہیٹی میں نہیں، اسپین میں جہاں پراپرٹیز ہوتی ہیں، جہاں وہ پاسپورٹ نکلا تھا. اب اتنے بچے نہیں ہیں. اب جرنلسٹ نے وہ سٹوریز کرنا شروع کر دی ہیں کہ ان کو ممکنہ طور پر اب اگلے چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ لگایا جا سکتا ہے. یہ ٹیسٹر ہے. جو بندہ ایک پارٹی کو کارنر کر گیا، الیکشن چھین کے لے گیا، سمبل چھین کے لے گیا، پوری پارٹی کو تتر بتر کرانے میں سہولت کاری کر گیا، اگر وہ چیف الیکشن کمشنر بنتا ہے تو پھر رزلٹس تو یہی رہیں گے. دیکھیں جی خدمات ابھی مغل صاحب دیکھیں چیف الیکشن کمشنر لگانے کا جو کرائٹیریا وہ کیا ہے، وہ کرائٹیریا یہ ہے پرائم منسٹر اینڈ اپوزیشن لیڈر جی مشاورت کریں گے، نام دیں گے. اگر رضامند نہ ہوئے، اگر اس کی طرف سے نام آیا قاضی فائز عیسیٰ کا، یہ رضامند نہ ہوئے تو پھر رضامند اپوزیشن لیڈر نہ رضامند ہوا نا، اس نے کہا نہیں ہے. سنیں نا، اگلا ہے کہ آپ کا اسپیکر ایک پارلیمانی کمیٹی اپوزیشن سے اور حکومت سے بناتے، وہ اپنا ایک ایک نام دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے کوئی بنتا ہے. قاضی فائز صاحب نہیں بنیں گے،
ٹھیک ہے, یہ ٹیسٹر لگایا گیا ہے, لیکن قاضی فائز صاحب کو یہ قوم معاف نہیں کرے گی. ان کے جو سیاہ کارنامے ہیں نا وہ ان کو معاف نہیں کرے گی. اب قاضی صاحب لندن کی گلیوں میں گھومیں گے, پروٹوکول دیا وہ سفیر شفیر بھی نہیں لگنا یار, پروٹوکول کیا دیا گیا تو کیا نہیں دیا گیا, وہ سفیر شفیر بھی وہ کام بھی ہے, وہ بھی نہیں لگیں گے قاضی صاحب. میں نے کہا نا کہ لندن کی گلیاں گھومیں گے. ایک تو سب سے بڑا المیہ یہ ہے مغل صاحب کہ اس ملک کے اندر جو بھی کسی عہدے پر بیٹھتا ہے نا, جب وہ ریٹائرڈ ہوتا ہے تو اگلے 3 گھنٹوں میں ملک چھوڑ دیتا ہے, جس طرح قاضی فائز صاحب نے کیا. 3 گھنٹے میں وہ یہاں سے چلے گئے. ایسے شخص کو یہاں پر بٹھانا ہی نہیں چاہیے عہدے پہ. کب لندن میں کیا کر سرو کیا, یہاں پاکستان میں, لندن میں کیا کر رہے ہیں آپ؟ سیر سپاٹا, آپ نے خود ہی تو بولا, سیر سپاٹا کر رہے ہیں اس ملک کے اندر. اب اس ملک کے اندر واپس تو نہیں آئیں گے. ہاں تو بیچارے نکل نہیں نہ سکتے لوگ جو رد عمل دیں. آج وہ نواز شریف صاحب نے بھی کہا نا, خواجہ آصف صاحب کو سب نے بٹھا کر, آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا یہ آپ کی قسمت میں ہوا, آپ کی قسمت میں لکھا ہوا ہے. یہ بات انہوں نے کی. صحیح, بہت شکریہ بشار راجہ صاحب آپ کے وقت کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ.